करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are elected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। यकीनन ये पीटीआई की पीकेपी की हुकूमत के लिए बहुत ही तशवीश का मामला है। उसके इमेज के लिए इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पेशावर में तवील इंतज़ार के बाद चलने वाली बीआरटी बसों का पहिया एक माह के अंदर ही जाम हो चुका है। नाअहली और ना तजर्बाकारी की वजह से 3 हफ्तों के दौरान 4 बसेस जल चुकी हैं और पिछले 1 हफ्ते से बीआरटी सर्विस मुंजमद है। तकरीबन 70 अरब रुपए की लागत से बनने वाली पीटीआई हुकूमत के इस मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले महीने 13 अगस्त को किया था। पेशावर के अवाम झूम उठे थे कि उनको बहुत तवील इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये बस चल गई। लेकिन उन्हें ये खुशी रास नहीं आई, क्योंकि बसें चलने के साथ जलने भी लगी। 26 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के दौरान 20 दिनों में 4 बसों में आग लगने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। इससे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसी हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में कह चुके हैं कि बसों की खरीदारी और इंतजाम में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए की 51 बसें मनसूबा मुकम्मल होने से 2 साल पहले खरीद ली गई थी। बसें टर्मिनल तैयार न होने की वजह से नामुनासिब जगहों पर पार्क की गई। कबल अज़ वक्त खरीदारी से बसों की जो वारंटी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही मुश्किल और बहुत ही नापसंदीदा सूरत हाल है पीटीआई की हुकूमत के लिए। इस पर बात करने के लिए पीटीआई की हुकूमत ने भेजा है तर्जुमान है वज़ीर आला के कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बंगश साहब। बहुत ही ये एक अफसोस की बात है जो पूरा माहौल हुआ। एक तो इतने अरसे के बाद, कई सालों की इंतज़ार के बाद ये चली बीआरटी सर्विस, और उसके चलने के 1 माह के अंदर 26 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक 3 हफ्तों के दौरान हर थोड़े दिन बाद एक बस जलती चली गई, और उसके बाद से अब ये सर्विस मुंजमद हो गई है। ये तो एक भयानक सूरत हाल है। सबसे पहले तो कामरान साहब आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। एक तो जो हमारा कॉरिडोर है वो हमने टाइम से पहले ओपन किया। ये जो एक तासुर है कि काफ़ी इंतज़ार किया लोगों ने। इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड है वो जून 2021 है। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा जो आपने बात की, जो अभी तो हमने सर्विस रोकी हुई है, एक बात पहले क्लियर कर लूं बंगश साहब, ये जो बीआरटी सर्विस चली पेशावर में, ये वक्त से तकरीबन 1 साल पहले आपने चला दी, यानी कि बहुत कबल अज़ वक्त चला दिया आपने। ये गलत बात है कि इसमें देर हो गई। ये तो आपने 1 साल पहले चला दी, यही आप कह रहे हैं? एक तो ये थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है कि यानी जो टाइमलाइंस हैं वो हमने टाइमलाइन से पहले हमने चलाई, तो इसका मतलब है कि बड़ा एक्सपीडिशियस। तो यही टाइमलाइन थी जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो यही टाइमलाइन थी जब परवेज खटक साहब ने इसको लॉन्च किया, तो यही उन्होंने बताया था कि जून 2021 में चलाएंगे। उसके बाद जब वो चले गए और फिर जब नए चीफ मिनिस्टर आए तो फिर उन्होंने दोबारा दोहराया था कि जून 2021 में चलाएंगे। मैं अपनी तस्दीक करना चाहता हूं अपने नाजरीन की भी, ताकि उनको पता हो कि ये हमें शायद गलत पता है। असल में तो यही था, जून 2021 में चलनी थी और बीआरटी 1 साल पहले चल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा कामरान साहब, नहीं आप यानी कि ये मुबारकबाद आप शेयर करना चाहेंगे अवाम के साथ में। क्या आपको इल्म है कि आप क्या कह रहे हैं बंगश साहब? आप कह रहे हैं ये कि जो टाइमलाइन थी जो परवेज खटक साहब ने दी थी उससे 1 साल पहले ये चल गई है? मैं आपको इस प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट है जिसका आपने अपनी बात की शुरुआत में उसका रेफरेंस दिया, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 इसकी कंप्लीशन पीरियड थी, ठीक है।
تو یہ میں آپ کو وہ ریفرنس دے رہا ہوں. دوسری جو آپ کی میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کامران صاحب، ہمیں اس چیز کا احساس تھا اور ادراک تھا کہ یہ جب ہم اس سروس کو سسپینڈ کریں گے تو بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی، بہت زیادہ تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک طرف پولیٹیکل سائیڈ تھی اس کی اور ایک طرف انسانوں کی جانوں کا تھا، تو ہم نے اس وجہ سے اس کو سسپینڈ کیے رکھا. ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ہم ساری تنقید کو کیسے آپ سسپینڈ نہ کرتے، کیسے اس کو چلاتے رہتے؟ ہر ہفتے ایک بس جل رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، یہ اس کے باوجود کیسے چلتی رہتی؟ یہ بھی آپشن تھا کہ چلتی رہتی اور ایک ایک کر کے 30 ہفتوں میں ساری بسیں ختم ہو جاتی. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل یہ 4 واقعات صرف پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. جانی نقصان کو 4 واقعات 3 ہفتے میں آپ نے کہا صرف پیش آئے ہیں، تو 4 ہفتے میں یعنی کہ 3 ہفتے میں کتنے واقعات پیش آنے چاہیے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اس سروس کو سسپینڈ کیا، ٹھیک ہے. اور جو چائنیز جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، یہ بھی تصحیح کرنا ضروری ہے کہ کوئی اس کی وارنٹی ایکسپائر نہیں ہوئی. اس کے جو وارنٹی پیریڈ ہے وہ 12 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اگست 2019 سے سٹارٹ ہو کر 12 سال ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنی ضروری ہے کہ اس کا تو وارنٹی پیریڈ ختم ہو گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 120 دن تھے اور پتہ نہیں کیا تھا. جب تو یہ جون 2021 سے یہ بسیں چلنی شروع ہوئی تھی تو 2019 سے وارنٹی کیوں شروع ہو گئی؟ جون 2019 نہیں، اگست 2019 سے اس کا وارنٹی پیریڈ شروع ہوا جب یہ بسز پہنچی. تو 2 سال پہلے کیوں وارنٹی شروع ہو گئی؟ یہ کیسا ایگریمنٹ تھا؟ دیکھیں اس میں جو تقریباً 2 مہینے کا ہم نے ٹیسٹ رن بھی لیا، ٹھیک ہے. ہم نے بسز کا یہ سارا پروسیس جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سرپرستی میں ہوا ہے. اس میں ٹرانس پشاور کی ہماری آٹونومس باڈی ہے، اس نے کیا ہے. آپ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اس کا وارنٹی پیریڈ نہیں ختم ہوا. پہلے تو یہ تصحیح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگست میں کیوں ہوا، جون میں کیوں ہوا، جولائی میں کیوں ہوا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے آپ نے کہا 19 میں شروع ہو گیا تھا وارنٹی پیریڈ، تو جو 21 میں چلنی تھی اس کا 19 میں کیسے شروع ہو گیا تھا؟ یہ کون سا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ تو ہم نے جو اپنا ٹائم لائن رکھا تھا، اس کی جو اوریجنل ٹائم لائنز تھی وہ جون 2021 تھی. ہم نے اس سے پہلے سٹارٹ کرنا تھا. ہم نے جو بسز منگوائی جس دن وہ پہنچی اس دن سے اس کا وارنٹی پیریڈ شروع ہوا. وہ 12 سال ہے اور کچھ اس کی سروسز ایسی ہیں جو کہ لائف ٹائم ہے. تو اس کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ وارنٹی پیریڈ ختم ہوا اس کا اور یہ کوئی بہت بڑا ہمیں جاری رکھنا چاہیے تھا اور اس کے اور زیادہ سانے. یہ ذرا کس کو آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بسیں آپ نے جون 2021 میں چلانی تھی اس کے لیے آپ نے وہ ایگریمنٹ قبول کر لیا جو اگست 2019 میں ان کی وارنٹی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ یہ پرویز خٹک صاحب وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جون 2021 میں چلے گی اور اس سلسلے میں اس سے پہلے کبھی کوئی تاریخیں نہیں دی گئی تھی کہ کب یہ چلے گی. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ ذرا رکیے آپ محمد صاحب، ذرا میرے خیال میں شاید آپ کی یادداشت کو میں ذرا ریفریش کر دیتا ہوں. ذرا 1 منٹ سنیے گا. آج ہم اس دن تک پہنچ گئے کہ آج ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. 6 مہینے اس کا ٹائم ہے اور کانٹریکٹر نے بھی ذمہ داری سے کہا ہے کہ ہم اس کو 6 مہینے میں مکمل کریں گے. تو زیادہ سے زیادہ یہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دنیا کا فاسٹسٹ کنسٹرکشن ورک آف BRT ہوگا. یہ ایک ریکارڈ ہوگا دنیا کا. BRT ایک ہماری وہ ہے حکومت کی فلیگ شپ پروجیکٹ تھی. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد اس کو کمپلیٹ کرا سکیں. بنگا صاحب، پہلی بار نومبر 2017 میں آپ کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں چل جائے گی. جون 2021 نہیں، 6 مہینے میں، یعنی کہ جون 2018 میں چل جائے گی. جب جون 2018 آیا تو انہوں نے کہا 8 مہینے میں چل جائے گی، یعنی کہ جنوری 2019 میں چل جائے گی. اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ چلنی تھی جون 2021 میں اور ہم نے تو 1 سال پہلے چلا دی. کمال کر دیا آپ نے.
थोड़ा सा कामरान साहब हिस्टोरिकली इसको देखना चाहिए. मेरे ख्याल से जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज उठाई जाती है तो वो क्या थोड़ा सा मैं पूरी तकरीर सुना दूं परवेज खटक साहब की, आपको बता रहा पूरी तकरीर सुना दूं ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए. उस कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बता देंगे कि ये जून 2021 में चलनी थी और ये परवेज खटक साहब जब 6 महीने कह रहे थे इसका कुछ और मतलब था. इसका मतलब ये था कि चूड़ियां उड़ेंगी 6 महीने बाद. 2013 से लेकर 2017 तक हमें उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने कॉरिडोर नहीं दिया. जो कॉरिडोर 1 था वो हमें नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से चूंकि हमारे इलेक्शन का टाइम करीब था, खटक साहब ने बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर काम किया. उसकी वजह से उसी का ही हमें फायदा हुआ कि हम 1 साल पहले इसको कंप्लीट करने में कामयाब हुए. यहाँ पे तो ये हिस्ट्री है खैबर पख्तूनख्वा में. मुबारक हो आपको, माशाल्लाह. ये तो बड़े वैसे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, आपके जरिए अवाम को भी पता चल गया कि दरअसल पेशावर बीआरटी जो है वो 1 साल पहले चला दिया आपने. अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि ये 3 हफ्ते में ये 4 बसें जल गई और सर्विस अब मुंजमद हो गई है, खड़ी हो गई है. अब क्या करेंगे आप? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली हम कुछ और बातों में चले गए जिसके ऊपर हम कई दफा क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन एनीवेज वो आपका राइट है, आपने पूछ लिया. अभी की जो सिचुएशन है, जो मोटर सर्किट्स में इशू आ रहा है वो बाय एयर पहुंच जाएंगी. कॉन्ट्रैक्टर ने जो बस मैन्युफैक्चरर है उसने ये कमिट किया हुआ है कि बिफोर 25 अक्टूबर हम इसको फिक्स कर देंगे और जो मोटर्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर दोबारा फ्लीट बाय 25 अक्टूबर जो है वो इनिशिएट हो जाएगी. थैंक यू सो मच. जनाब कामरान मंगश हमारे साथ मौजूद थे. कहते हैं अक्टूबर के वस्त में अब ये सर्विस दोबारा चलेगी. अल्लाह करे चले और चलती रहे. कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सलाम पहुंचे पाकिस्तान की कौम का तुर्की को लिए, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ एक हकीकी ज़बरदस्त दोस्त की तरह से खड़ा रहा है. और सदर तैयब एर्दोगान को एक बार फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों की बात की है, कश्मीरियों की जद्दोजहद की बात की है, भारत की सख्त तनकीद की है. इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद. यकीनन पाकिस्तानियों के दिल अर्तुगरुल ने जीते हैं, मगर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने हर बार पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं और ये हकीकी कोशिशों से जीते हैं. एक बार फिर कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर झंझोड़ा है. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है. सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि तुर्की की भी ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर के आम की उमंगों के मुताबिक हो. पिछले साल भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलेशिया और टर्की ने मक़बूज़ा कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में अलग ऐलान पाकिस्तान की हिमायत की थी और भारत की जानिब से कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म करने की भरपूर मज़म्मत की थी. Hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir. कश्मीर के तनाज़े पे बैन-अक़वामी बिरादरी ने वो तवज्जो नहीं दी जिसका वो मुस्तहिक है, क्योंकि ये मसला पिछले 72 सालों से हल तलब है. जनूबी एशिया का इस्तेहकाम और तरक्की मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है. अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादे मंजूर होने के बावजूद कश्मीर अब भी ज़ेरे तसल्लुत है और 80 लाख अफराद वहाँ फंसे हुए हैं जो वहाँ से नहीं निकल सकते. कश्मीरियों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि इस मसले का हल बातचीत से निकाला जाए, जिसमें इंसाफ और बराबरी की बात हो, ना कि तसादुम की. Despite UN resolution on Jammu and Kashmir, the country has been invaded and occupied. There may be reasons for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. India should work with Pakistan to resolve this problem. Ignoring the UN would lead to other forms of disregard for the United Nations and the rule of law. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट की और एक मरतबा फिर अहले कश्मीर के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर उन्होंने कहा कि मैं सदर एर्दोगान का तहे दिल से मशकूर हूँ. तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हक़ क़ुदरादियत की जायज़ और मुनसिफ़ाना जद्दोजहद में मसरूफ़ कश्मीरियों के लिए हिम्मत हौसला का एक ज़रिया है.
یہ بہت اہم شکریہ تھا جو وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے عوام کی جانب سے، اور بہت ضروری شکریہ جو ترکی اور ترکی کے صدر طیب اردوغان کو آج ادا کیا۔ کمرشل بریک سے بعد ذکر ہوگا، یورپ میں کورونا اسی قوت سے واپس آیا ہے جیسا اپنے عروج کے زمانے میں تھا۔ ہزاروں کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو برطانیہ میں، فرانس میں اور اسپین وغیرہ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ دنیا ایک بار پھر کورونا کے حوالے سے تشویش کی لہر میں ہے اور شدید تشویش نے پورے یورپ کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے، کیونکہ کورونا نے ایک بار پھر یورپ میں گھر بسا لیا ہے۔ برطانیہ، اسپین، فرانس کورونا کے پھیلاؤ کی دوسری لہر کی اس وقت لپیٹ میں ہیں۔ اسپین اور فرانس میں یومیہ 10,000 اور برطانیہ میں روزانہ 5,000 نئے کیسز ایک بار پھر رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یورپ میں 3 لاکھ کے قریب نئے کورونا کیسز ریکارڈ ہوئے۔ یورپ کے کئی ممالک میں دوبارہ لاک ڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں کل 4,926 نئے کیسز آئے اور 37 افراد انتقال کر گئے۔ برمنگھم، گلاسگو اور دیگر بڑے شہروں میں لوگوں کے اکٹھے بیٹھنے پر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ کلبز کا دورانیہ کم کر دیا گیا ہے۔ ہجوم اور رش والے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے۔ شادی میں 15 سے زائد افراد کی شرکت جرم تصور کی جائے گی، جبکہ جنازے میں 30 سے زائد افراد شامل نہیں ہو سکیں گے۔ ماسک پر سختی سے عمل درآمد ہونا ہے اور ہوگا۔ خلاف ورزی پر اب برطانوی حکومت کہتی ہے کہ 10,000 پاؤنڈ تک کا جرمانہ ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کل سے جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم مزید 6 ماہ پابندیاں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر نے 2 روز قبل حکومت کو خبردار کیا کہ اگر سخت اقدامات نہیں لیے گئے تو اکتوبر کے وسط تک کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 50,000 یومیہ ہو جائے گی۔ یورپ میں اسپین اور فرانس نے تو کورونا کی نئی لہر نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کل اسپین میں 10,800 نئے کیسز کے ساتھ 241 اموات ہوئی، جبکہ فرانس میں 10,000 نئے کیسز سامنے آئے اور 71 افراد انتقال کر گئے۔ یہ وہی نمبرز ہیں جو کورونا کے عروج میں ہم نے دیکھے تھے اور جو کہ اس وقت ہم برطانیہ، فرانس، اسپین وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر برائے یورپ کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے یہ آدھے سے زائد ممالک نے کورونا کیسز میں تقریباً 10% کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ نئے نمبرز میں ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ویک اپ کال ہے پورے یورپ کے لیے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ ملک، ممتاز جنرل پریکٹیشنرز ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بتائیے گا کیا وجہ ہوئی کہ آلموسٹ اسی جگہ پہ ہم کورونا جا کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کا پھیلاؤ، اس کا جو اسپریڈ ہے، جو کہ پیک کورونا کا زمانہ تھا جب یہ آیا تھا، یہ آخر ہوا کیا ہے؟ اس طریقے سے یہ کورونا کیوں پھیلا ہے یورپ میں اور پھر برطانیہ میں خاص طور پہ؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، بڑی بر وقت انٹرونشن کیا آپ نے۔ یہ کورونا دوبارہ جو اس کی لہر آنا تھی اس کو ایکسپیکٹڈ تو تھی، لیکن وقت سے تھوڑی سی پہلے آ گئی ہے۔ اس میں کچھ تو یہی بنیادی وجہ یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہاں پہ گورنمنٹ نے اور یہاں کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایک انسینٹیو اسکیم نکالی تھی کہ لوگ ریسٹورنٹس پہ جا کے کھانا کھائیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کرے گی۔ میں نے اپنے پیچھے 25 سالہ یورپ کے یا لندن کے سٹے میں اتنی لمبی کیوز ریسٹورنٹس کے باہر نہیں دیکھی، اور وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو مرتے نہیں دیکھا اس طرح کہیں اور جگہ پہ بھی۔ تو اس کا لا محالہ ایگزیکٹلی 2 ویک کے بعد جو ہے وہ سرج شروع ہو گئی ہے۔ یہ ملٹی فیکٹوریل چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ سوشل ماسک نہ پہننا یہ بنیادی وجہ تھی، پھر دوسرا کچھ موسم کا عمل دخل بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہار میں جب یہ وبا شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی موسم یہاں کا ٹھنڈا تھا۔ اب جو گرمی کے شدید مہینے تھے اس میں اس کی جو بڑھاوتی تھی وائرس کی وہ کم ہوئی۔ اب سپٹمبر میں جو ہی موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب اسپین میں تو موسم ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اسپین میں تو گرمی ہے، اور فرانس میں جو صورتحال ہے، تو کیا جو برطانیہ کی وجوہات ہیں، فرانس، اسپین، یورپ کی وجوہات اس سے مختلف ہیں؟ بھیا کامران بھائی، اس کو آپ پورا ایک گلوبل بلینکٹ کی طرح لیں گے نا۔ یورپ میں جب اسپین ہے، جب لاک ڈاؤن تھوڑے تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں
تو لوگوں نے بیچز پہ جانا شروع کر دیا ہے, ریسٹورنٹس آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں. یورپ کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے, یہاں کے باسی ڈائن آؤٹ اور وائن آؤٹ کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے. انہوں نے اس چیز کو یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ وبا ختم ہو گئی ہے, انہوں نے بیک ٹو سکیئر ون شروع ہو گیا. اور یہ جو اتنا یکدم رائز ہوا ہے اس وبا کا, یہ اس میں پیورلی ہیومن ایرر ہے, میں آپ کو بتاؤں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں اس وقت جمہوریت اپنے شباب پر ہے اور درجہ حرارت سیاسی منظرنامے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. گرما گرم سیاسی ماحول ہے اور اس کی ابتدا ہوئی اتوار کو, جب حزب اختلاف کی جماعتوں کی ایک کانفرنس ہوئی, جس میں ایک نیا اتحاد بھی تشکیل دیا گیا. اس کانفرنس کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف طویل عرصے کے بعد سیاسی منظرنامے پر متحرک ہوئے اور تقریباً 9 گھنٹے تک وہ اس کانفرنس میں شریک رہے. حشاش بشاش نظر آتے تھے, کہیں سے بھی ان پہ بیماری کا دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا. اسی دوران انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب بھی کیا اور اس خطاب کا مرکزی موضوع جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, اور اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے لان تان بھی کی, جملے بھی کسے, تنقید بھی کی اور اس کو ہر طرح کے تنقید کا نشانہ بنایا. ویسے تو مجموعی طور پر اس کانفرنس کے تمام شرکاء نے, جہاں ایک جانب ان کا ہدف, بنیادی ہدف جناب عمران خان اور ان کی حکومت تھی, مگر جملے بازی اپوزیشن کے حوالے سے, اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے مسلسل جاری رہی, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا دوسرے شرکاء ہوں. اسٹیبلشمنٹ کا ذکر اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتوں کا ذکر جو تھا وہ اس کانفرنس کا حصہ رہا, اور یقیناً جناب نواز شریف کی تقریر تو اس کا مجموعہ تھی. یہ پوری صورتحال تھی کہ اس کے فوراً بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ حزب اختلاف کے رہنما جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو, اداروں کو جس انداز سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ایک کا ذکر نہیں کر رہے. اور وہ یہ ذکر نہیں کر رہے کہ اس سے چند روز قبل وہ ایک اور ایسی کل جماعتی کو میں شریک ہوئے تھے, جس میں نہ صرف یہ کہ وہ تھے بلکہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی, اور وہ ہوئی تھی ISI کی چھتری تلے اس کے میس میں. تمام کانفرنس کے شرکاء, یہ لیڈرشپ وہاں موجود تھی, جہاں پر ان کی میزبانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید نے کی تھی. اس کانفرنس کا اور حزب اختلاف کی ان زبردست ملاقاتوں کا ذکر اس وقت نہیں آیا جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی, اور اس بحث نے جنم لیا کہ دراصل حزب اختلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے درپردہ ملاقاتیں کرتی ہے, راز و نیاز اس کے قربتیں ہوتی ہیں, مگر اس کے چرچے ملکی سیاسی منظرنامے پہ نہیں نظر آتے. اور جب یہی سیاسی رہنما منظرنامے پر آتے ہیں تو ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے اسٹیبلشمنٹ پر بھپتیاں کسے, اور یہ پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اپوزیشن رہنماؤں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ راز و نیاز والا معاملہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے. اپوزیشن رہنما اشاروں, کنائیوں اور زیر لب گفتگو میں انکار بھی نہیں کرتے اور اقرار بھی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران یہ روابط جو ہیں یہ ریکارڈ روابط رہے ہیں. حزب اختلاف کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں کے اہم عہدیداروں سے ملتی رہی ہے. نہ صرف ملتی رہی ہے بلکہ ان کو کوشش کرتی رہی ہے لجائے, ان کو بتائے, ان کو کنونس کرے, یا ان کو کسی بھی صورت میں کسی صورت سے ورغلائے کہ عمران خان کو سپورٹ نہ کریں, وزیر اعظم پاکستان کو ادارے سپورٹ نہ کریں, سپورٹ کریں اس جمہوریت کو جس میں ممکن ہو سکے کہ 4تھی بار جناب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن سکے, یا 5ویں بار زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ سکے. اس کا ذکر بالکل نہیں ہوتا رہا, اور اسی طرح سے کوشش بہرحال یہ رہی, مثال کے طور پہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کہ اداروں کی گڈ بکس میں بھی رہیں, اور اب تازہ ترین کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے اس میں بھی آواز سے آواز ملا دی جائے اور ان کو بھی انکریج کیا جائے, ان کا بھی حصہ بن جائے.
دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، سینئر رہنما خواجہ آصف، احسن اقبال اور کئی دوسرے خود اپنی جماعت کے قائد جناب نواز شریف کے یقیناً وفادار بھی کہلواتے ہیں، اور کہتے یہی ہے، چاہتے یہی ہے کہ ان کا شمار وفاداروں میں ہو، مگر اندر کی داستانیں اور تعلقات جو انہی اداروں کے افسران کے ساتھ یا حکام کے ساتھ ہے وہ ایک ہوش ربا داستان سے کم نہیں ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ حزب اختلاف کی جانب سے جس انداز سے اشاروں، کنائیوں، گفتگو اور براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں بات کی گئی ہے، جس طرح سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے، خاص طور پہ آج محترمہ مریم نواز شریف نے کیا، اس نہلے پر آج دہلا ہوا جب باقاعدہ افواج پاکستان کے ترجمان ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل بابر افتخار نے یہ اس راز کو انکشاف کیا، یہ بات کھول دی کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر پچھلے ایک مہینے کے دوران 2 بار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ یہ ملاقاتیں انہوں نے جناب نواز شریف اور مریم نواز کے ایلچی کی حیثیت سے کی، اور اس میں براہ راست ان کی کوشش یہ تھی کہ آرمی چیف اپنا انفلوئنس استعمال کرے عدالتی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے بات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ یقیناً اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، جب وہ عوام میں آتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، جب وہ اعلانیہ بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی ایسا شجر ہے جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر یہی پورا ماحول ابھی آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ افواج پاکستان کے ترجمان کو یہ بتانا پڑا، لیکن جناب نواز شریف کے لیے، مریم نواز شریف کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ تو ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ان ملاقاتوں کا ایک ہلکا سا ایک جھلک ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج دکھائی ہے پاکستان کے عوام کو۔ یہ تو درجنوں ملاقاتیں ہیں، بلکہ 2 سال کی سینکڑوں ملاقاتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں سامنے آ جائیں کہ آصف زرداری، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈرشپ، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، شہباز شریف، دوسرے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں جب ان ملاقاتوں میں جاتے ہیں، جب بند کمروں کے اندر یہ بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال آج کی یہ گفتگو جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جس میں افواج پاکستان کو باقاعدہ اپنے ترجمان کے ذریعے اس بات کے بارے میں، اس پورے ماحول کے حوالے سے ایک جھلک پاکستان کے عوام کو دکھانی پڑی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب نے اس کو بنوان تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی، سوچنے کی اور سننے کی اور دیکھنے کی بات ہے جناب نواز شریف کے لیے، مریم نواز شریف کے لیے جن کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے، اور پھر ان دوسرے سیاستدانوں کے لیے بھی، بلاول بھٹو کے لیے بھی، جو کہ بظاہر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پوسچر ایسا لگے کہ جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ محمد زبیر نے آج ان تمام معاملات کی تصدیق کی، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایلچی کی حیثیت سے گئے تھے اور مدد مانگ رہے تھے آرمی چیف کی، عدالتی معاملات میں بھی اور سیاسی معاملات میں بھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ محمد زبیر صاحب کی پچھلے 1 مہینے کے دوران آرمی چیف کے ساتھ 2 ملاقاتوں کا ذکر، اور اس کا پھر احوال جو خود محمد زبیر صاحب نے پیش کیا، کس طرح سے فوج کے سربراہ کا انفلوئنس مانگا جا رہا ہے عدالتی مقدمات کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ شجر ممنوعہ سمجھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس معاملات کے حوالے سے۔ مگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ملاقاتیں 10 20 نہیں، درجنوں ملاقاتیں، سینکڑوں ملاقاتیں ہوں گی جو پچھلے 2 سالوں کے دوران ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے، یہ جب بھی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کے پاس، لیڈرشپ کے پاس، اس کا کہنا مسلسل یہ ہوتا ہے، لے جانے کی کوشش، برگلانے کی کوشش، منانے کی کوشش کہ کسی صورت سے عمران خان کا ساتھ چھوڑے اور ہمارے ساتھ آپ آ جائیں۔ اور پھر یہ بات چیت آگے بڑھ جاتی ہے کیسز کے بارے میں، جیسے کہ محمد زبیر صاحب نے بتایا، نیب میں ہماری ضمانت کا معاملہ ہے، وہ فلاں آدمی گرفتار ہو رہا ہے، وہ کرپشن کا کیس ہے، اس کرپشن کے کیس میں یہ نہ ہو جائے، اس کرپشن کے کیس میں یہ نہ ہو جائے۔ یہ ان گنت کہانیاں، پھر اس کے علاوہ یہ اپنی لیڈرشپ کی جو چغل خوریاں کرتے ہیں، نواز شریف
ضیاءالدین صاحب اور دوسرے لوگ اگر وہ سن لیں تو وہ بس حیران رہ جائیں. ملاقاتیں بے پناہ ہے. یہ تو ابھی DGI-SPR نے 2 ملاقاتیں بتائیں, آج کچھ ذکر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی کرتے رہے. یہ بھی ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, دونوں ملاقاتوں میں شامل تھا. پہلی ملاقات میں نے اور شہباز شریف نے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھایا, مہینے سے زیادہ ہو گیا. یہ ایک نہیں جناب 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی ملاقات کو 5 گھنٹے تھی, دوسری ملاقات 3.25 گھنٹے ہوئی, اور اس ملاقات میں 1 to 1 بھی خواجہ آصف اور احسن اقبال نے چیف اور جنرل فیض حمید صاحب سے 1 to 1 ملاقات, کیونکہ میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اپنی کتاب دینی تھی, لیکن ان کی 1 to 1 ملاقات تھی, اس لیے میں نے وہاں سے نکل جانا مناسب کیا. آخری آدمی میں ہی تھا اور باقی 2 یہ تھے جو کہ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید سے مذاکرات کر رہے تھے. سب لوگوں نے اکٹھی ملاقاتیں کی, کھل کر باتیں ہوئی 3.5 گھنٹے. لیکن خواجہ آصف نے اور احسن اقبال نے 1 to 1 ان دونوں قائدین کے ساتھ, جنرل فیض حمید کے ساتھ, اور کیونکہ میں آخری بندہ تھا یہ 1 to 1 لگے. ہے اور اس پہ محترمہ مریم نواز شریف کی گفتگو سنیے جو کہ انہوں نے آج کی ہے. بظاہر واضح طور پہ کہتی ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت تو شجر ممنوع ہے, ان سے کیوں ملے اور کون ملے, جبکہ انہی کے ایلچی انہی کا پیغام لے کے آرمی چیف سے مل رہے تھے. مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے GHQ میں, کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ اور احسن اقبال. ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں, مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا, یا ان کو بعد میں علم ہوا, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. یہ دوہرا رخ اب بہت بھرپور انداز سے سامنے آیا ہے عوام کے. جو سیاستدان ہیں, خاص طور پہ جو اپوزیشن پولیٹیشین ہیں, کہ ان کا اعلانیہ پبلک پوسچر کیا ہوتا ہے, اندرونی طور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے آج پریشان تھے بلاول بھٹو زرداری کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی خبر باہر نہیں آنی چاہیے, یہ خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اجتماعی ملاقات تھی. بلاول بھٹو زرداری ڈرے اس دن سے جب انفرادی ملاقاتوں کی, جو ان کی یا زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ یا لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بڑے فکر مند تھے کہ آخر اس ملاقات کی خبر بھی کیوں باہر آ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو اپروچ کیے گئے کہ گلگت بلتستان پہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ کے لیے ہمیں دعوت دی گئی. جو بھی ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی کا ایشوز ہوں گے, کل بھی ہم اس پہ ایک ہے, آج بھی ہم اس پہ ایک ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اس پہ ایک ہی ہوں گے. آرمی چیف وہاں ہمارا جو اوور آل ماحول ہے, جو اوور آل سچویشن ہے, دیٹ واز دا ریزن فار انگیجنگ ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دس کنٹری. ہم نے نیشنل سیکیورٹی بریفنگز ہمیں لینا پڑیں گے, آگے بھی ہمیں نیشنل سیکیورٹی میں. بلاول صاحب, آصف زرداری صاحب, کس قسم کی بریفنگز ہوتی ہیں اور کیا بریفنگ دیتے ہیں اور کیا بریفنگ دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی دن یہ تمام چیزیں سامنے آئیں, لیکن اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نوک جھونک, آنکھ مچولی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے پاکستان کے بہت امپورٹنٹ آبزرور ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلڈاٹ کے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. بہت ہی دلچسپ موضوع ہے, نیا موضوع نہیں ہے. اسی انداز سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کیونکہ ابھی اپوزیشن جو گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کا تو ایک سرکاری رابطہ ہے, یہ بڑی دلچسپ انداز میں بات سامنے آ رہی ہے. اس سے واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دو رخی پالیسی ہوتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے جو ادارے ہیں ان کو کیجول کیا جائے, ان کی گڈ بکس پہ رہا جائے, لیکن پبلک پوسچر اثر ہے کہ ہم لبرل ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں. گویا کہ اس میں اصول اور نظریہ کہیں دور دور. جی, میں بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کے آپ کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا, اور اس سے پہلے ظاہر خبریں بھی سنتا رہا ہوں, تو مجھے ذاتی طور پہ کچھ خجالت کا یعنی ایمبیرسمنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ پوری قیادت ہے
اور یہ معاملات کو جس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے یہ کوئی ذمہ دارانہ طریقہ نہیں ہے. یہ اب ایک پرسیپشن ہے یا ریالٹی ہے, لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ بات موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے اندر ایک فیصلہ کن اور بڑی طاقتور ایک عنصر کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ میرے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کو اپروچ کرتی ہیں اور ان سے اپنی حق میں یا اپنے بارے میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے, یہ غلط بات ہے, لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اس میں آئی تھنک یہ جو اس وقت جو آپ سما دیکھ رہے ہیں, یہ جو گرما گرمی دیکھ رہے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اندرونی جو ماحول ہوتا ہے, جو اندرونی گفتگو ہوتی ہے, اس کی ترجمانی یہی سیاسی لیڈرشپ باہر آ کے نہیں کرتی, بلکہ چلے خاموشی رہے, وہ الٹا اس کو جو ہے وہ ان پر ایک حملہ آور ہوتی ہے زبانی طور پہ. تو یہ جو ہے اس نے ایک بہت بڑی کشمکش کو جنم دیا, جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے آئیں کہ یہ مکمل دو رخی ہے جس کا کہ اپوزیشن لیڈرشپ کا سامنا کر رہی ہے. اور اس میں نواز شریف بھی شامل ہو گئے ہیں, مریم بھی شامل ہو گئی ہیں, شہباز شریف بھی, بلاول بھی. ملاقات تھی تمام پارلیمانی لیڈرز کی, چیف آف آرمی سٹاف اور ISI کے چیف کے ساتھ. اس کو خفیہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی. اور متضاد قسم کے بیانات باہر آ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی آف دی ریکارڈ نہیں تھی, یہ ان کیمرہ نہیں تھی. شاہد عباسی صاحب بھی یہ کہتے ہیں, اگرچہ وہ موجود نہیں تھے, لیکن ان کا تاثر بھی یہ ہے کہ خفیہ نہیں تھی. لیکن کچھ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ ملاقات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک لیجیٹیمیٹ سا مسئلہ تھا. نہیں احمد صاحب, یہ بات تو صحیح نہیں, یہ ملاقات موضوع نہیں ہے. موضوع ہے کہ وہ ملاقاتیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں ہیں 2 سال کے دوران, یہ جو اپوزیشن لیڈرشپ چھپ کے ملتی ہے, یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہے جس میں گلگت بلتستان مرکزی تھا, مگر صرف گلگت بلتستان نہیں تھا, مگر اس کے علاوہ ان گنت ملاقاتیں, جیسا کہ ابھی آپ نے محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کا ذکر سنا, ایسی ان گنت ملاقاتیں ہیں جس میں ملٹری لیڈرشپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری ایسے مدد کریں, یہ کریں, فلاں کریں, ادھر مدد کریں, یہ کریں. ان ملاقاتوں مسئلہ تو وہ ملاقات. اس بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایسی ملاقاتیں اول تو ہونی نہیں چاہیے, اور اگر ہوں تو انہیں خفیہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو اوپن ہونا چاہیے, اور اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی خفیہ ملاقاتیں ہوں. دونوں جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے احمد بلال صاحب کہ اگر یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے, اور اگر بند کمرے میں جا کے یہ اپوزیشن لیڈرشپ بات کرتی ہے, تو باہر آ کے تو ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, اپنی تنقید حکومت کے خلاف ضرور رکھیں, لیکن جب ادارے کو سامنے لا کے اس پر ڈائریکٹ اٹیک کرتی تو پھر اس کے تو کانسیکوینسز ہوں گے نا. میں یہ بات تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں دو باتیں, ڈپلیسٹی نہیں ہونی چاہیے, دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات آپ بند کمرے کے اندر بھی کریں, اور بند کمرے میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ پھر پبلک میں بھی کریں. اس میں ڈپلیسٹی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی تو صرف 2 ملاقاتوں کی بارے میں چیزیں باہر آئی ہیں, اور باقی ملاقاتوں کے بارے میں بھی اب باہر آ جانی چاہیے, تاکہ لوگ خود سے فیصلہ کر سکیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہو رہا ہے. جن کے بارے میں وہ جن کو اپنا رہنما بناتے ہیں, ان کے بارے میں پوری بات لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اور اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا, مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب نے آج 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی, اور اتنا موضوع ہے اس وقت ان ملاقاتوں کی بات ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی شیخ رشید صاحب نے کچھ الگ ملاقاتیں بتائی ہیں, ویسے کچھ اور ملاقاتیں سامنے آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں سوال جواب بھی نہیں کیا. یہ قائد حزب اختلاف ہے, اور یہ پورا ماحول ہے. جی, اس کے بارے میں میرے خیال یہی تھا کہ شاید یہ خفیہ باتیں ہیں, لیکن اب چونکہ باہر آ گئی ہیں تو ہر پارٹی جو ہے وہ خود سے اپنی ناپ تول رہی ہے کہ کس طرح سے پبلک کے سامنے آ کے بات کی جائے. تو میرے خیال ابھی تک وہ خود بھی طے نہیں کر سکے کہ انہیں پبلک کے سامنے آ کے یہ تمام چیزوں کے بارے میں کیا پوزیشن لینی ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ دوسری رائے سامنے آ چکی ہے. تو یہ بڑی ایک امبیرسنگ سی سچویشن ہے. میرے خیال ہے مجھے بحیثیت شہری کے بھی یہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہو رہی ہے, تو جو لوگ اس میں شامل رہے ہیں میرے خیال ان کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے. اسی لیے آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کو, مجھے اور شاید پاکستانیوں کو پوری اس ماحول کو دیکھ کے شرمندگی ضرور ہو رہی ہو, مگر جن کو شرمندہ ہونا چاہیے ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. اس وہم کو آپ نکال دیجئے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس خطاب کا جو 50 منٹ جاری رہا
اور جو تھا جناب شہباز شریف کا اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کا خطاب، کہا اس کو پریس کانفرنس، اس میں کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہوا. ان الزامات کا بھی جناب شہباز شریف نے ذکر نہیں کیا جو کہ ان پہ لگے ہیں، جو دراصل الزامات ہیں ان پر شدید ترین منی لانڈرنگ کے الزامات، ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے الزامات، کسی کا ذکر نہیں کیا اور کسی سوال کو سنا نہیں اور محفل چھوڑ کے چلے گئے، پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج بہت امپورٹنٹ سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج کے دن کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس وہ تھی جو مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف نے کی، جہاں پر انہوں نے آج اپنی پاک دامنی اور ایمانداری پہ 50 منٹ تک کا خطاب کیا. کہنے کو تو یہ پریس کانفرنس تھی مگر اس میں کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں تھا، صرف یہ عوام کے لیے جناب شہباز شریف کا اپنی پاک دامنی پر اور اپنی ایمانداری پہ 50 منٹ کا لیکچر تھا. شہباز شریف کی پریس کانفرنس سن کر میر درد کے یہ شعر کا مصرع یاد آیا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یعنی کہ اس انداز کی پاکی تھی اور اس انداز کی پاکیزگی جناب شہباز شریف نے اپنے وجود کے حوالے سے عوام کے سامنے رکھی. شہباز شریف نے اپنے ایک کرپشن کیس پر انتقامی کارروائی کا الزام لگا کر ایک بار پھر چیلنج کیا کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جناب شہباز شریف اپنے لیے وہی انداز اختیار کیا وہ کبھی زرداری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کرتے تھے. شہباز شریف نے کہا کہ اگر مننے کے بعد بھی ان پر کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی نکل آئے تو لاش کو قبر سے نکال کر کھمبے پہ لٹکا دیا جائے. کرپشن کا ایک ڈھیلا نکل آئے پول پہ لٹکا دیجیے، مجھے بڑا معاف نہ کرنا. عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف. ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی، آج تک اس کا جواب نہیں آیا، یہ نوٹس دیا انہوں نے. دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی. 66 ہیئرنگز ہو گئی، 66 2 سال گزر گئے ہیں، وہ 10 ارب روپے کا الزام کدھر گیا. تیسرا الزام لگایا کہ ملتان میٹرو میں چینی اپنی رشوت لی، خدا نخواستہ یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی. اور چوتھا اور آخری ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفٹ، اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. برطانیہ کی حکومت نے کھلی تردید کی، یہ غلط ہے. بھونڈا الزام میں میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف کرپشن کا ایک ڈھیلا نکل آئے پھر اولیور کرامبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک ڈھیلے کا ثبوت، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا. آج جناب شہباز شریف نے یہ تقریر کی کیونکہ کہنے کو تو پریس کانفرنس تھی مگر اس میں انہوں نے کسی سوال جواب کی گنجائش نہیں رکھی. یہ 24 گھنٹے قبل ہوئی ہے جب ان کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کل ان کی منی لانڈرنگ سے متعلق کیسز کے حوالے سے ضمانت کی میں توسیع کی مزید توسیع کی درخواست ہے جس کا کل فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جناب شہباز شریف کل گرفتار ہو جائیں. اس لیے آئندہ 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. آج جناب شہباز شریف نے جہاں بار بار کہا کہ ایک ڈھیلے کی انہوں نے کرپشن نہیں کی، ایک ڈھیلے کی انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ ان کے حوالے سے کوئی سرکاری کرپشن سامنے آ جائے، مگر یہ بات بڑی دلچسپ تھی کہ ان پر لگے ہوئے الزامات کے حوالے سے ان کی گفتگو میں کوئی حصہ شامل نہیں تھا، خاص طور پہ ان کے خاندان پر جو بہت ہی سیریس منی لانڈرنگ کے الزامات لگے ہیں. آج جناب شہباز شریف نے یہ تو کہا کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی مگر ان الزامات کے حوالے سے ان کی 50 منٹ کی تقریر میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ بار بار کہتے رہے کہ انہوں نے سرکاری منصوبوں میں بچت بھی کی اور کفایت بھی کی اور اس کے احسانات وہ انہوں نے جتائے اور بار بار جتائے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 5 برسوں میں 1000 ارب روپے کی تو بچت کی گئی ہے. 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کے صرف 3 مثالیں دوں گا. یہ ہے اورنج لائن. لوس بڈ جو تھا اس کی تھی قیمت 2.1 ارب ڈالر، $600 ملین، 81 ارب روپیہ کم کروایا. یہ ہے شیخ سٹی. 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی منصوبہ جو بڈ آئی لوس بڈ وہ 16 ارب تھی اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں وہ بجلی کے منصوبوں کی. 4
मंसूबे लगाए गए, ये मंसूबे लगे $4.5 लाख पर मेगावाट। इस तरह इसके नतीजे में इस गरीब कौम के 162 अरब रुपए बचाए। इस वक्त कैफियत ये है, वो जो मामला जिनका जनाब शहबाज शरीफ ने जिक्र नहीं किया, इस वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में केसेस में नैब रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। साफ पानी स्कैंडल, असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात व तफ्तीश जारी है, जबकि शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली आमदन से जायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी से रकूम की गैर मुंतकली की केसेस की जकड़ में है। मगर आज जनाब शहबाज शरीफ ने अपनी पाकदामनी का मुकदमा लड़ते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात पर खामोशी इख्तियार की, और जिनकी तफसीलात तहकीकात में के हवाले से जो इस वक्त बहुत भरपूर अंदाज में जारी है। और एक और मामला जिस पर के जनाब शहबाज शरीफ ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, वो मामला जिनका ताल्लुक माली मामला, जिनका ताल्लुक उनके दो साहबजादे जनाब हमजा शहबाज शरीफ और उनकी असर और जो उनका इन्फ्लुएंस था पंजाब में खरीदो फरोख्त के मामले में, हुकूमती खरीदो फरोख्त के मामले में, प्रोक्योरमेंट्स और टेंडरिंग के मामले में, ठेके देने के मामले में, उसमें हमजा शहबाज शरीफ का जो 10 साल तक किरदार रहा है उसके बारे में उनका कोई जिक्र नहीं था। हमजा शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। इसी तरह से सुलेमान शहबाज शरीफ जिन पर के संगीन इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और फिर उनका एक बहुत ही कलीदी फैसला कुन इन्फ्लुएंस होता था ठेकों के हवाले से, और बहुत ही ज़ाहिर 10 साल हुकूमत रही है जनाब शहबाज शरीफ की पंजाब में। इस दौरान वो अनक्राउंड किंग समझे जाते थे इन तमाम मामलात के। मगर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, उस तकरीर में आज ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात का जिक्र था और ना ही अपने साहबजादों के मामलात का जिक्र था। आज जनाब शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसके अंदर बैंकिंग का एविडेंस है, कंपनीज के रिकॉर्ड्स हैं SCCP के, टैक्स की इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस के रिकॉर्ड्स हैं, स्विफ्ट मैसेजेस हैं, फॉर्म R होते हैं, वो तमाम चीज़ें इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल करदा हुआ काला धन था, उसको किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया। इनकी जो इम्पोर्ट लैंड क्रूजर थी उसकी कस्टम ड्यूटी टीटी की रकूम थी, उससे वो पेमेंट की गई। 2 डिफरेंट घर खरीदे गए फेज 5 DHA लाहौर में, उनकी पेमेंट उन्हीं की आई हुई टीटीज में से इनके जमा की गई। विस्परिंग पाइन में विलाज है, तमीना दवानी के लिए इन्होंने उनको गिफ्ट में किए। बाज शरीफ साहब के अकाउंट से वो पेमेंट होती है विस्परिंग पाइन्स की विलास खरीदने के लिए, और सिमिलरली DHA के घरों को खरीदने के लिए। 3 बेनामी कंपनियां, फ्रंट कंपनियां भी इस रेफरेंस का हिस्सा हैं। एक कंपनी है गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रेफरेंस के अंदर डायरेक्ट शवाहिद दिखाए गए कि किस तरह से ये कनेक्टेड है शहबाज शरीफ साहब से और उनके खानदान से। दूसरी बेनामी कंपनी यूनिटा स्टील के नाम से है, असिस्टेंट मैनेजर है शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में, उसके नाम पे थी। तीसरी कंपनी निसार ट्रेडिंग कंसर्न है, ये कंपनी नाम रजिस्टर्ड है राशिद करामत के, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो परचेज असिस्टेंट है, और अरबों रुपया इसके अकाउंट में आ रहा है। जो टीटी केस है, जिसको आम जुबान में हम टीटी केस कहते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। ये उस रेफरेंस की कॉपी है। इस रेफरेंस से अच्छा और मजबूत रेफरेंस नैब का मैं नहीं समझता कि आज तक कभी फाइल हुआ होगा पाकिस्तान में। ये वो स्पेसिफिक इल्ज़ामात हैं, ये वो स्पेसिफिक मामलात हैं जिनका कहीं जिक्र हमने शहबाज शरीफ के तकरीबन 50 मिनट के खिताब में नहीं देखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें किसी सवाल की इजाज़त नहीं दी गई। इस पूरे मामले का तबसरा हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं, जनाब आमिर ज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब। आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? आज शहबाज शरीफ की 50 मिनट का ये एक अजब मामला था, खिताब हुआ इस और कहने को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर ना कोई सवाल हुआ ना जवाब हुआ। ये क्या मामला क्या था कि एक तकरीर है उसके बाद ना सवाल जवाब है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? एक दूसरा मैं इससे पैगाम देख रहा हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब का जो एक मार्कुतुलारा किस्म की उन्होंने जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुफ्तगू की थी, आप अगर उसको भी उस तनाजुर में रखें तो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई के बयानिए को आगे नहीं बढ़ाया।
ان کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ بالکل مطلب ہے اس کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا. جیسے کہ نواز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا بات کی تھی تو اس کا انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ایک پاسنگ ریمارک بھی نہیں دیا. جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے عامر صاحب, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, یعنی کہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کو, جو کہ اس وقت ہوئی ہے جبکہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ عروج پر ہیں اور ٹیمپریچر بہت ہائی ہے, مگر انہوں نے یہ جو کیا خالصتاً ذاتی معاملات کے حوالے سے اور اپنی ذات کے پروجیکشن کے لیے انہوں نے بات کی. سیاسی نظریہ, سیاسی سوچ, نواز شریف کی سوچ, یہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی جو بھانڈے پھوٹ رہے ہیں, اس کا کسی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل, جیسے وہ ہوا ہی نہیں. یہ میرے خیال میں مجھے جو سب سے چیز اسٹرائک کی وہ یہی تھی اس پریس کانفرنس کی. باقی بات ہی کہ اپنی وضاحت دے رہے ہیں کہ وہ بہت مطلب ہے نیکوکار ہیں, انہوں نے کوئی کسی قسم کی بدعنوانی نہیں کی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کی سو پوری سیاست میں اگر بات ہو رہی ہے تو وہ نواز شریف صاحب بعض جو وہ ہیں تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ایک اپنے اوپر خود کو حملہ کر دیا, اپنی جماعت پر خود کو حملہ کر دیا, تو اس کا بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. پھر آج ہی کے دن آپ دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ جب گفتگو کرتی ہیں صحافیوں سے تو اپنے والد کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں. ان کے اس میں واضح طور پہ دو پیغامات تھے. نمبر ایک ان کا یہ تھا کہ جی جو بھی عسکری قیادت نے جس طرح کی میٹنگ بلائی اور گلگت بلتستان کے مسئلے کے اوپر بات کی, اس پر انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ کام پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا, وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ وہ اپنے والد کے جو ایک تصادم کا ایک رویہ ہے, ریاستی اداروں کے ساتھ جو ایک ان کے خلاف بات کرنے کا رویہ, اس کے تسلسل کو انہوں نے جاری رکھا. دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جناب ان کے علم میں ہی نہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ ون آن ون میٹنگ ان کی جو ہے آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نہیں جانا چاہیے تھا. کیوں گئے اس میٹنگ میں؟ یہ اس ڈومین میں نہیں ہونا چاہیے تھی یہ میٹنگ. یہ میٹنگ تو ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں, نہ ان کو بلانا چاہیے تھا اور سیاستدانوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. گویا کہ انہوں نے شہباز شریف اپنے پارٹی کے دوسرے لوگوں کے خلاف چارج شیٹ جاری کی, اعلانیہ, وہ 1 منٹ کے اندر انہوں نے یہ بات کر دی جو انہوں نے 1 منٹ کی بات کی تھی. جی میں وہی عرض کروں کہ انہوں نے مطلب اپنے, یا تو بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جو ہے شہباز شریف صاحب کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا, کیا ان کو ڈسون کر دیا. وہ لوگ جو پارٹی کے ان سے ملے, جو عسکری قیادت سے ملے, جن کی ملاقاتیں ہوئیں ون آن ون ہوئی یا گروپس کے اندر ہوئی, کیا ان کا وہ تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر آج کا پورا آپ دن دیکھیں, اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ کہ جو بند کمرہ اجلاس ہوتا ہے اس کی بات کو لیک نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ بلاول صاحب کی طرف سے جو آئی. جی اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے ابھی تو ان بند کمرے اجلاس کی بات کی جس میں کہ متعدد لوگ, کئی پارٹی کے لوگ شامل تھے. ابھی تو انہوں نے ان بند کمرے اجلاس کی باتیں نہیں کی جس میں وہ اور ان کی لیڈرشپ تنہا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرز کے ساتھ. وہ باتیں تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں یا کوئی اور بتائے گا. تھینک یو سو مچ عامر ضیاء صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹ. یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم معاملہ ہے. ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے پاکستان بھرپور اقدامات کر رہا ہے. منی لانڈرنگ کے خلاف ایک جدوجہد ہے, ایک جنگ ہے جو جاری ہے. اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے ایف بی آر کے محکمہ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن نے. کراچی میں کارپوریٹ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا کیس پکڑا ہے. برش اینڈ گیز کمپنی نے ایک کمپلیکس سٹرکچر بنایا جس کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی, اور یہ لسٹڈ کمپنی کی جانب سے منی لانڈرنگ کی گئی, اور اس میں متعدد نامی گرامی کمپنیز جو تھی وہ اس کا حصہ بنی, بینکس کا حصہ بنے. یہ بہت ہی اہم بریک تھرو ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ, جعلی بینک اکاؤنٹ جو پاکستانی معیشت کو ناسور کی طرح سے چاٹ رہے تھے, اس کے خلاف ایک جہاد کا آغاز کیا ہے, جنگ کا آغاز کیا ہے موجودہ حکومت نے. اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف جس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر لیا تھا گزشتہ حکومت کے دور میں, اب وہاں پر پاکستان نے ایک مضبوط کیس بنا لیا ہے کہ اسے گرے لسٹ سے نکالا جائے. نہ صرف یہ کہ اس حوالے سے بڑے ضروری قوانین بنائے گئے ہیں, پاکستان نے منی لانڈرنگ کے خلاف ایک بھرپور کیمپین کا بھی آغاز کیا ہے جس کے اثرات ہر جانب نظر آ رہے ہیں. نئے قوانین کے ساتھ ساتھ اداروں کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں, اداروں کو نئے اختیارات کے ساتھ ساتھ ریسورسز دیے گئے ہیں, اور پھر نئے جو رولز آف بزنس بنے ہیں اس کے تحت بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے کہ ملک میں منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہو. اس سلسلے میں آپ گزشتہ چند دنوں کے دوران بہت اہم, بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
ایف بی آر کے محکمہ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن نے ایک کارپوریٹ حوالے سے ایک کارپوریٹ ورلڈ کے منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے، کھوج لگایا ہے، اور یہ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ وائٹ کالر منی لانڈرنگ کا یہ پاکستان کا سب سے اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ ویسے تو منی لانڈرنگ ہنڈی حوالوں کے ذریعے اور دوسرے ذریعوں سے ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دیا گیا تھا جس کے اندر درجنوں کمپنیز کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کا سرغنہ ایک اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں تافتان بارڈر کے ذریعے سالانہ اربوں روپے کے ایرانی تیل اور دیگر مصنوعات کی اسمگلنگ کی رپورٹس جو سامنے آتی ہیں اس کا اس سے جوڑ ملا ہے، اور اب ایف بی آر کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن نے اسمگلنگ کر کے ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کے اس گٹھ جوڑ کا بڑا زبردست سراغ لگایا ہے اور منی لانڈرنگ کے کارپوریٹ نیٹ ورک کا قلع قمع کر دیا ہے۔ اس دھندے میں تافتان سے اسمگل شدہ ایل پی جی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی میسرز برشین کے ذریعے فروخت کی گئی۔ اسمگل شدہ گیس کی فروخت کا ریکارڈ آؤٹ آف بک رکھا گیا۔ اسمگل شدہ گیس کے اربوں روپے کی کئی معروف اداروں اور ان کے علاوہ لسٹڈ کمپنیز کی شیل کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ بہت ہی ماہرانہ انداز سے لیئرنگ کی گئی تھی اور پھر بہت ہی ماہرانہ انداز سے منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کے ذریعے چند سالوں کے دوران اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ دو بینکوں نے منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کے لیے کروڑوں روپے کی کیش ٹرانزیکشنز کی اجازت دی ہے، ان کا بھی سراغ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کمپنی کے مالک نے 4 سال میں 4 ارب روپے کے غیر قانونی اثاثے بنائے، اربوں روپے کی ایمنسٹی حاصل کری، اور کارپوریٹ منی لانڈرنگ کے اس مقدمے میں برشین ایل پی جی کے مالکان اور افسران جو اس کا سرغنہ بتایا گیا ہے اس کا نام اسد عالم نیازی بتایا گیا ہے۔ اسد عالم نیازی اس پورے کارپوریٹ کرائم کا، اس پورے کارپوریٹ منی لانڈرنگ کا سرغنہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا سی ایف او صفی ذکی الدین اور اس کے علاوہ ایک اور ملزم ڈی ٹی سیٹنا نامزد کیا گیا ہے، جبکہ حمدیہ نیازی کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹس کے دوران 3 سے 4 سالوں کے دوران اربوں روپے آئے ہیں، اور یہ اربوں روپے کیش ٹرانزیکشنز کے ذریعے شامل ہوئے ہیں۔ اس مقدمے میں برشین گیس کمپنی پر 1 ارب 77 کروڑ روپے ٹیکس چوری کا الزام بھی لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری منسلکہ کمپنیز ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بڑی نامی گرامی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان نے 2015 سے اب تک اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے مختلف بینکوں اور آڈیٹرز کی ملی بھگت سے کام کیا ہے۔ ایک نامی گرامی آڈٹ کمپنی کا اس میں بڑا براہ راست کردار سامنے آیا ہے، بے نامی کمپنیز بنی ہے، منی لانڈرنگ کے لیے مختلف بینک اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا ہے، رقم سے مختلف غیر فعال کمپنیز کے شیئرز کی خریداری بھی گئی ہے۔ ان کمپنیز میں بڑی نقصانات ظاہر کر کے کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک زبردست کیس ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایف بی آر کی اس حوالے سے، اور ڈائریکٹوریٹ کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی بہت ہی محنت سے یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے، ہمیں جوائن کریں جناب عاصم افتخار، ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی۔ بہت بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب، بہت امپورٹنٹ یہ بریک تھرو ہوا ہے۔ تھوڑا سا سناپسس دیجیے گا، کیونکہ اس قسم کی انویسٹیگیشن ہمارے ہاں بہت مشکل ہوتی ہے، یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، یہ جو کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہائیلی کمپلیکس کارپوریٹ فائنینشیل کرائم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کہ بیسیکلی پہلے تو یہ ہوتا تھا انڈیویجول لیول پہ ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے پیسے کو، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، حوالہ ہنڈی بھی ہوتی تھی اور سمگلنگ سے یا دوسرے پیسے جو ٹیکس ایویژن کے استعمال کیے جاتے تھے ان کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہائیلی کمپلیکس جو ہے یہ ایک سٹرکچر ہم نے دیکھا کہ 2015 میں بیسیکلی ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو ایکوائر کیا، اور ایکوائر کرنے کے بعد جو انہوں نے اس کو فراڈنٹلی ایکوائر کیا ان اے سینس کہ جو پہلی کمپنی تھی اس نے ایک لون لیا بینک سے اگینسٹ فیک لینڈ، اور اس لون والے پیسے سے اس کمپنی کو ایکوائر کیا اور اس کمپنی کے پیسے سے اس لون کو پے آف کیا۔ یہ ایک بہت ہی سٹرکچرڈ قسم کا ایک کارپوریٹ کرائم تھا جس کو ڈیٹیکٹ کیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمارے افسر نے، اور اس کے بعد اس میں پھر ہم نے مزید دیکھا کہ وہ پیسہ جو دوسری کمپنی ایکوائر کی گئی
उस कॉरपोरेट कंपनी के फंड्स को यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट की गई, दूसरी कंपनियों को एक्वायर किया गया। पैसा जो था वो कंपनी का था, लेकिन जो एक्वायर होती थी दूसरी कंपनी, वो जो कंपनी के CEO डायरेक्टर्स उनके नाम पे एक्वायर होती थी। तो इसलिए जो कंपनी का पैसा इलीगली मफाद में इस्तेमाल किया गया जो इनके डायरेक्टर्स और CEO थे। फिर हमने ये देखा कि इसमें जो कंपनी के जो पैसे थे मुख्तलिफ, उनको एक्वायर करने के लिए मुख्तलिफ शेल कंपनीज बनाई गई जो कि इसी बर्शीन के अकाउंट से पैसों से बनाई गई, और उसमें तमाम जो इक्विटी इंजेक्ट की जाती थी वो उनके डायरेक्टर्स को या तो इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज या जो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते थे। लेकिन जो आसिफ इफ्तिखार साहब जो थे, आज ये फरमाइएगा, जो इनफ्लोज थे जो इस कंपनीज में आते थे वो सब आउट ऑफ बुक्स इनफ्लो, लेजिटिमेट ट्रेडिंग के बिजनेस के इन्फ्लोज तो नहीं थे ना, वो तो आउट ऑफ बुक्स पैसे मुख्तलिफ जगहों से आते थे और यहाँ से लॉन्डर होते थे, इसीलिए तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑपरेशन था। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आप बात सही कह रहे हैं। इसमें बुक्स भी थे, आउट ऑफ बुक्स भी थे। ये जो हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी चेक किया कि कंपनी के फंड्स एक अकाउंट में जा रहे हैं जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस की पेमेंट हो रही हैं, जबकि वो अकाउंट जो थे वो इनके वो जो एक्सपेंस था इनकी कंपनी में कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसको जब चेक किया गया तो पता लगा कि वो जिसका अकाउंट था उसने बताया कि वो ताफ्तान में LPG इनको सप्लाई करता है। वो LPG की जितनी भी परचेज और सेल थी वो इनके अकाउंट्स में नजर नहीं आ रही। वो तमाम पैसा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस्तेमाल हो रहा था, जो कि डिटेक्ट किया गया है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये जो इस कंपनी के मालिकान थे, ये जो असद आलम नियाजी वगैरह, सफ़ी ज़ैकुद्दीन, तो ये जो ज़कीउद्दीन वगैरह, ये सेटला वगैरह, इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर किया, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो आपने अनर्थ किया है, जो कि लेयरिंग है बेपनाह, और जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा ज़बरदस्त केस है। जी बिल्कुल, इसमें जो फंड्स की प्लेसमेंट, फिर उसकी लेयरिंग और फिर उसकी इंटीग्रेशन इनटू वाइट मनी या इन द शेप ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज, वो इन तमाम जो डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, इसमें इवन हम ये देखना चाहते हैं कि जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनका रोल भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो हमने देखी कि जो इन्होंने किसी कंपनी में की 240 मिलियन की, उसको बाद में जब ऑडिटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं बताई गई, हमारे इल्म में ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो ऑडिटर्स वाइल फाइनलाइजिंग दी अकाउंट्स, एक उनके नॉलेज में कोई चीज़ ना हो और उसकी बेस पे अकाउंट्स बना रहे हों, तो हमें ऑडिटर्स को भी अपने सामने तफ्तीश की है इस केस के अंदर, तो उनका रोल भी हम इसमें देख रहे हैं। तो ये जो मुल्ज़िमान हैं ये अरेस्ट हो गए हैं, कोर्ट ने उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं, तो ये कल इंशाल्लाह इनको अभी जल्द अरेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जनाब आसिफ इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कराची से। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो ये कराची में हुआ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।